मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर शफीक कंवल। सर, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हमारा आज का टॉपिक है मसीह और इनकलाब। पिछले एक प्रोग्राम में इनकलाब के ही तनाजुर में प्रोफेसर साहब 12 रुकावटों का जिक्र कर चुके हैं, जिनमें से 4 को बयान भी किया गया था। हमने आज मुनासिब जाना कि उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हम बाकी की 8 रुकावटों के बारे में भी प्रोफेसर साहब से जानेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी प्रोफेसर साहब। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इनकलाब क्या शागिर्दों ने बर्पा किया था या मसीह ने? शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया कि टॉपिक आपका ये है कि मसीह और इनकलाब, कि इस दुनिया में जब अंजील आई है तो मसीह यस्सु ने इनकलाब बर्पा कर दिया या शागिर्दों ने किया था। जी। ज़्यादातर लोगों के ज़हन में है कि शागिर्दों ने इनकलाब बर्पा किया था। नो डाउट शागिर्दों ने दुनिया की शक्ल बदल दी थी और अपनी जानों के नजराने पेश किए, जुर्रत और बहादुरी की मिसालें कायम कर दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया उसमें हम बात कर रहे थे, उस वक्त मारिया थी कि मसीह यस्सु ने उस मुआशरे में जो रुकावटें थी वो 12 रुकावटें थी। अगर वो रुकावटें अपनी जगह कायम रहती और मसीह अपने शागिर्दों को तैयार करके भेज भी देते तो शायद अंजील यरूशलेम के बॉर्डर से बाहर ना जा सकती, जब तक कि उन रुकावटों को दूर ना किया जाता। ठीक है। मैं मसीह यस्सु को इसलिए तो उनकी कदर करता ही हूँ कि उन्होंने बनी नौ इंसान के लिए कफ़ारा दिया, लेकिन इससे भी बढ़कर वो मेरे आइडियल हैं कि उन्होंने सबसे पहले उन रुकावटों को भी दूर किया। हम जब मसीह यस्सु की 3.5 साल खिदमत पर नज़र करते हैं तो आम तौर पर लोग उनके मौज़ात ही देखते हैं कि देखें जी 5000 को खाना खिला दिया, देखें जी पानी को मैं बना दिया, यस्सु मसीह ने लाज़र को ज़िंदा कर दिया। ये सब कुछ भी था, लेकिन अगर आप बारीक बीनी के साथ देखें तो मसीह यस्सु मुआशरे में, यहूदी मुआशरे के अंदर जो रुकावटें थी उनको भी दूर कर रहे थे और उनको दूर करना ज़रूरी था। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो रुकावटें मुआशरे में तो थी ही, चूँकि ये शागिर्द भी उसी यहूदी मुआशरे का हिस्सा थे, वो इनमें भी किसी ने कूट कूट कर भर दी हुई थी, इसलिए उनको दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो बैक टू योर क्वेश्चन कि इनकलाब किसने बर्पा किया था, तो चूँकि उन रुकावटों को दूर करने में जो रोल अदा किया वो मसीह यस्सु का ज़ाती रोल था। ठीक। इसलिए बल्कि मैं आपको बताऊं कि मसीह यस्सु से भी पहले एक शख्स ने वो स्टेज सेट किया था, क्योंकि वो स्टेज भी अगर सेट ना हो तो ये ड्रामा या ये कहानी प्ले नहीं हो सकती थी उस स्टेज पर। वो यूहन्ना इस्तबागी था और उसने भी स्टेज सेट करने के लिए अपनी जान का नजराना, अपनी गर्दन कटवा दी थी, लेकिन स्टेज सेट कर दिया था। फिर भी ये स्टेज के अंदर अभी कील कांटे बाकी थे जो मसीह यस्सु खुद चुन रहे थे और उन रुकावटों को दूर कर रहे थे। तो लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि मसीह यस्सु ने उन रुकावटों को दूर किया, तो इसलिए अंजील यरूशलेम के बॉर्डर्स से निकल के अक़वाम आलम तक पहुंची। तो सही बात अगर आप पूछें तो शागिर्दों ने वही किया जो उनको हुक्म दिया गया था, लेकिन एक्चुअली उस इनकलाब का बानी मसीह यस्सु था। ठीक, मेरा कहना ये। ठीक है। प्रोफेसर साहब, पिछले प्रोग्राम की तरह आपने अभी भी जिक्र किया कि 12 रुकावटें थीं, जबकि डिस्कस जो है पिछले प्रोग्राम में 4 रुकावटें की थी। जी, वो तो आप उसके बारे टाइम चूँकि आधे घंटे का प्रोग्राम होता तो वो वक्त की मुनासिबत से। ठीक है, तो आप इसके बारे में मज़ीद बताएं हमें। देखें, रुकावटें आप पूछ रहे हैं ना, तो उनमें से एक और रुकावट जो बड़ी सख्त किस्म की रुकावट थी, उसको भी दूर करना ज़रूरी था, वो था नस्ली तासब। इमाल 10वें बाब की 28वीं आयत पढ़ें तो पतरस को जब ये कहा जाता है कि आप जाएं कर्नीलियस के घर जो एक गैर कौम का शख्स है, तो वो हेसिटेट कर रहा था। वो बल्कि उसका बयान है माल की किताब में कि हम यहूदियों को, और वो तो कट्टर यहूदी था, सबसे लंबी दाढ़ी थी,
تو اس نے کہا کہ ہم یہودیوں کو غیر قوم کے گھر میں جانا روا نہیں ہے. ان کی روایتیں اگر آپ پڑھیں تو ان روایتوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ کسی غیر یہودی کے گھر آپ نے جانا نہیں ہے. تو وہ بھی گریز کر رہا تھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دینے کے لیے اس کیس کی پیروی کر رہے تھے یہودی، تو سارے غلط کام کر رہے تھے، کیس کو ٹوسٹ کر رہے تھے، سچائی کو ٹوسٹ کر رہے تھے، سارے الٹے سیدھے کام کیے جا رہے تھے مسیح یسوع کو کسی نہ کسی طریقے سے صلیب دلوایا جائے. لیکن جب قلعے کے اندر، پلاطوس کے قلعے کے اندر گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم اندر نہیں جائیں گے، ہم ناپاک نہ ہو جائیں وہ، کیونکہ ہم نے فسح منانی ہے. تو دیکھیں، تو ان کے اندر یہ باتیں موجود تھی، یہ نسلی تعصب موجود تھا. تو پطرس کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو روا نہیں تھا کہ غیر قوم کے گھر کے جائیں. لیکن جب اس نے وہ رویا دیکھی تھی جس میں خدا نے اس کو کہا کہ آپ جاؤ اس کے گھر، تو پھر کہتا ہے اس رویا کے مطابق وہ انسٹرکشن جو خدا کی طرف سے ملی، میں اس کے گھر گیا اور پھر وہاں پہ اس نے عجیب کام دیکھے کہ روح القدس غیر قوم پہ نازل ہوا. تو اس نے ایک فقرہ کہا تھا جو تاریخی فرقہ، کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. تو نسلی تعصب موجود تھا. سامری عورت سے جب یسوع مسیح نے بات کی تو آپ دیکھیں، چونکہ یہ تحریری شکل میں کلام ہے ہمارے پاس، کاش کہ مسیح یسوع جب اس عورت سے بات کر رہے تھے یہ ویڈیو کی شکل میں ہوتی تو آپ اس کے تاثرات چہرے کے دیکھتی کہ وہ حیران رہ گئی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے بات کر رہا ہے. تو وہ یہ جانتی تھی کہ یہودی تو ہم سے کسی قسم کا میل برتاؤ نہیں رکھتے. بھائی یہ کون سا شخص آ گیا کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہو، پانی مانگ رہے ہو. تو نسلی تعصب موجود تھا، لیکن مسیح یسوع نے اس نسلی تعصب کے بیریئر کو بھی توڑ دیا. نمبر 1، رومی صوبے دار جب اس نے کہا کہ میرا خادم بیمار ہے تو مسیح یسوع ریڈی تھا، تیار ہو گیا کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. یہ تو اس رومی صوبے دار نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی میرا ایمان ہے تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، اور وہ شفا پا گیا تھا. لیکن میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ مسیح یسوع اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی نہیں، جس طرح پطرس کہہ رہا تھا، ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، وہ تیار ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور بات بتاؤں آپ کو کہ مسیح یسوع کی انقلابی سوچ تھی. اس نے ایک تمثیل بیان کی، اور وہ بھی ان کے اس نسلی تعصب کو پاش کرنے کے لیے تمثیل بیان کی کہ ایک شخص یروشلم سے یریکو کی طرف جا رہا تھا. راستے میں اس کو ڈاکوؤں نے پکڑا، لوٹا، مارا، زخمی کر کے پھینک گئے. ایک کاہن گزرتا تو کاہن اس کی مدد نہیں کرتا، وہ کرا رہا تھا، کترا کے چلا گیا. ایک سامری گزرتا ہے، لاوی گزرتا ہے، تو لاوی بھی اس کو دیکھ کے کترا کے چلا گیا. بعد میں ایک اور شخص آیا. اچھا، آپ مسیح یسوع یہ نیریشن دے رہے ہیں تو یہودی بڑے غور سے سن رہے ہوں گے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دو جو سپر قسم کے لوگ تھے وہ تو کترا کے گزر گئے، اب یسوع مسیح نے کہا ایک سامری وہاں سے جا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ لو سامری تو اس کو دیکھ کے دوڑ ہی گیا ہوگا. لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ نہیں، سامری شخص نے اس کو دیکھا تو وہ گدھے پر سوار تھا، اور یہ جو اس کا گدھا تھا جس پہ وہ سفر کر رہا تھا، یہ سمجھیں کہ اس وقت کی مرسیڈیز تھی، کیونکہ اس وقت ذرائع آمد و رفت یہی تھے. اس سے اترا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا. اچھا، اس سے بات چیت بھی کی ہوگی اور اپنے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہوگا. یہیں تک نہیں ہے بات. اس کو اٹھایا، اس کو اپنی مرسیڈیز میں ڈالا، یعنی اپنے گدھے پر اس کو سوار کیا، خود پیدل گیا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا سفر اس نے کیا ہوگا. وہ سفر، آج کا سفر ڈیفرنٹ ہے. صحیح. گیا، پیدل گیا چل کے، اس کو گدھے کے اوپر، اور ہاسپٹلائز کیا. بائبل میں لکھا سرائے میں اس کو لے گیا. تو اس وقت کے جو سرائے، جو ہوٹل تھے، وہ سرائے بھی تھے، ہوٹل بھی تھے، اور ہاسپٹل بھی ہوتے تھے. تھوڑا بہت علاج جو اس وقت اویلیبل تھا، فرسٹ ایڈ ٹائپ جو بھی ہے اس وقت کا، تو مکمل ہی تھا نا. اچھا، تو وہاں اس کو لے گئے اور ان کو کہا کہ اس کا علاج کریں. ان کو پیسے بھی دیے اور کہا کہ میں کسی کام سے آگے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو اگر اور پیسے بنیں گے وہ بھی ادا کروں گا. تو یہ تمثیل جب یسوع مسیح نے ان کو بیان کی تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ مسیح یسوع اپنی کہانی میں ہیرو کس کو بنا رہے ہیں؟ سامری کو، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، جس سے لوگ میل برتاؤ نہیں کرتے تھے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے.
تو مسیح یسو جب اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو یقیناً ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ضمیر پر، ان کے دل پر چوٹ لگتی تھی۔ ٹھیک۔ بے شک ان کے دل بڑے سخت تھے، لیکن چونکہ 3.5 سال کی خدمت تھی، آہستہ آہستہ مسیح نے یہ رکاوٹ دور کر دی۔ تو براہ راست شاگردوں پہ تو ان باتوں کا اثر ہو ہی رہا تھا کیونکہ مسیح ان کو ٹیچ کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ان چیزوں کا تاثر قبول کر رہے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان اسٹوڈنٹس کو، ان ڈسائپلز کو، ان کے ذہنوں کو تیار کرنا ضروری تھا، کیونکہ مسیح یسوع کے آسمان پر چلے جانے کے بعد گاسپل کو جو لے کے جانا تھا، مشن کو آگے بڑھانا تھا، وہ یہ شاگرد تھے۔ تو نسلی تعصب کو بھی مسیح یسوع نے پاش کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب، میرا ایک اور سوال ہے کہ جس طرح ہندوؤں میں ایک طبقاتی نظام ہے، تو کیا یہودی بھی اس طرح سے سوچتے تھے؟ ایگزیکٹلی، یہ جو طبقاتی نظام ہے یہ ہر قوم کے اندر ہے۔ تو ایون آج کل کے جو ماڈرن لوگ ہیں نا، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، سب برابر ہیں، دعوے آپ سنیں سب کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، ناظرین بھی مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن طبقاتی نظام ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے اندر تو بدرجہ اتم یہ موجود تھا۔ محصول لینے والوں کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے بھئی یہ محصول لیتے ہیں، یہ ٹیکس لے کے تو رومیوں کو بھیج دیتے ہیں، یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، ان سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، ملنا جائز نہیں۔ اس لیے مسیح یسوع پر بعض اوقات اعتراض بھی یہ کرتے تھے، بھائی وہ ہمارا معاشرہ تو ان کو رد کر دیتا، لیکن یہ لیڈر کیسا ہے، یہ محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے بھائی۔ تو گناہ گاروں کو بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن گناہ گار کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، مسیح یسوع کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہیٹ دا سن بٹ ناٹ سنر۔ تو بلکہ ہمیں بھی اس بات کو تو پلے باندھنا ہے کہ ہیٹ دا سن بٹ ناٹ سنر۔ اس لیے مسیح یسوع پر جب یہ اعتراض کیا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، انہی لوگوں کو ضرورت ہے، اس لیے میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں۔ اچھا، ہیکل میں بھی ایک شخص یہی دعا کر رہا تھا کہ دیکھو میں دن میں 2 دفعہ دعا کرتا ہوں، ہاں میں تو دعا کرتا ہوں اور میں ہفتے میں 2 روزے بھی رکھتا ہوں اور میں بڑا راست باز ہوں، ہے نا۔ تو یہ طبقاتی نظام ان کے ذہنوں میں بڑی بری طرح کسی نے کوٹ کر بھر دیا تھا۔ صدیوں کا یہ سمجھیں کہ یہ کام تھا کہ اونچی اونچی دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی تھی، تو وہ یہ رکھتے تھے غیر اقوام کے ساتھ، تو بہت زیادہ رکھتے تھے، ود ان جیوز بھی، اسرائیلیوں کے اندر بھی یہ نظام تھا کہ یہ فلاں طبقہ ہے، یہ فلاں طبقہ، یہ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ صحیح، ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، کیا بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ ایک اسپیشل نیشن ہے اور خدا صرف انہی کا خدا ہے؟ ایگزیکٹلی، بنی اسرائیل کے ذہن میں تھی، اور یہ بات بنی اسرائیل کے ذہن میں ہمیشہ رہی۔ آج تک بھی بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپر ہی سمجھتے ہیں۔ دراصل جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا طبقاتی نظام ہے، تو یہ جو اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا، یہ بھی ویسے تو ہر قوم کے اندر، ادھر پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، کوئی کہتا جی میں راجپوت ہوں، کوئی کہتا میں گل ہوں، کوئی کہتا میں مٹو ہوں، کوئی کہتا میں بھٹی ہوں۔ تو یہ قوموں کا جو ہے کہ ایک زوم ہے، یہ ہر قوم کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ذہن میں تو بہت ہی زیادہ تھا کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں، ہم خدا کی لاڈلی قوم ہیں، خدا ہمارا خدا ہے، خدا کی برکات کے وارث ہم ہیں، اور یہ کہیں کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے اور دان سے بیر صبا تک اس کی سرحدیں ہیں، خدا ہماری ذاتی جاگیر ہے، گاڈ از آور نیشنل گاڈ۔ تو یہ باتیں ان کے ذہن میں تھیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو اسپیشلی سمجھتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خدا اقوام عالم کا خدا ہے، خدا رب العالمین ہے، اس لیے مسیح یسوع نے خدائی ذہن کے ساتھ ہی باتیں کی ہیں جو اس وقت لوگوں کو، وہ تو اس کو انسان ہی سمجھتے تھے، اس کی باتیں نہیں سمجھتے تھے۔ بائبل اس بارے میں بہت کلیئر بتاتی ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور مسیح یسوع نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے، مگر ابراہیم کے بیٹے اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور بھی کلیئر بات
کہ عدالت ضرور ہوگی، ہر انسان کی ہوگی، اور ابراہیم کے گھر سے شروع ہوگی، بنی اسرائیل قوم سے شروع ہوگی۔ تو خدا تو اپنی ساری باتیں ان کو بتاتا جا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو بہت اسپیشل ہی سمجھتے تھے۔ بلکہ یوحنا نے تو ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی آپ اس بات کے زوم میں ہو کہ آپ ابراہیم کی نسل سے ہو، اتنا غرور نہ کرو، خدا چاہے تو ان پتھروں سے اپنے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ اقوام عالم سے جو لوگ کلیسیا کے اندر شریک ہوئے، خدا کی بادشاہت میں شریک ہوئے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ خدا پتھروں سے اولاد پیدا کر رہا ہے۔ تو اور بھی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتم ہی سمجھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہو اور غیر قوم کی عورت ہو اور وضع حمل کا وقت آپ پہنچے اور وہ مدد کے لیے پکارے تو آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ غیر قوم کی ہے۔ یہودی دن میں جب دعا کرتا ہے 3 ٹائمز تو تینوں دفعہ 3 نکاتی ایجنڈا ضرور خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ ولیم بارکلے یہ بات بتاتا ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غلام نہیں بنایا، اور خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ غیر قوم راندہ درگاہ ہیں، وہ دھتکاری ہوئی ہیں، ان کا خدا کے انتظام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا ایسا نہیں بتاتا۔ اچھا، یسوع مسیح نے ایک تمثیل اس کے بارے میں بہت اچھی بتائی، کیونکہ وہ ان رکاوٹوں کو دور کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مالک تھا، اس نے ایک مزدور کو صبح کام پہ لگا لیا اور اس کے ساتھ طے کیا کہ تیرے کو اتنی مزدوری دوں گا۔ وہ کام کر رہا تھا اور کچھ دیر کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ایک اور مزدور لگا لیا، اس کو بھی کہا کہ تیرے کو میں اتنے پیسے دوں گا۔ اچھا، ایک مزدور کو اس وقت لگایا جب ابھی ڈیوٹی ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، تو اس کو لگا دیا، اس نے بھی کام کیا، 1 گھنٹہ ہی کام کیا۔ جب ان کو مزدوری دی تو برابر کی مزدوری دی۔ تو جو پہلے آیا تھا، دن کے آغاز میں آیا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ بھائی میں صبح سے کام کر رہا ہوں، یہ تو ابھی آیا۔ تو مالک نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ طے کیا ہوا تھا؟ جو طے ہوا وہ ملا تو میں مالک ہوں، جو اینڈ میں بھی آیا میری مرضی ہے۔ ایمان کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بعد میں بھی آ کے، جیسے وہی بات ہے کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر بعد میں آنے والے بھی خدا کی بادشاہت میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کا ذہن ہے، یہ خدا کا پلان ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک قوم کو اس نے چنا تھا لیکن اس کے کچھ فرائض بھی تھے، اور فرائض انہوں نے پورے نہیں کیے، لیکن اپنے آپ کو اسپیشل نیشن ضرور سمجھتے تھے اسپیشل۔ لیکن اس اسپیشل ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی قوموں کو رد کر دیا گیا۔ چنا خدا نے ان کو، لیکن چنا ڈیپو ہولڈر کے طور پر کہ یہ بلیسنگز آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو اقوام عالم میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے اسپیشل اپنے آپ کو سمجھا، جو مراعات مل رہی تھی ان کو سینے سے لگایا، خدا کی بلیسنگ کے بہت شوقین تھے، لیکن ڈیوٹی پر کان نہیں دھرا کہ ہم ڈیوٹی بھی کریں، تو خدا ہم سے ناراض ہی رہا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نیو ٹیسٹامنٹ میں تو آ کے پولس بڑا واضح کہتا ہے کہ اب نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، کوئی فرق نہیں، کیونکہ اگر بات ہے کہ خدا کے قریب کتنا آپ ہیں اور کتنا دور ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ کوئی فرق نہیں دونوں میں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، تو دونوں ایک ہی لائن پہ کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے وسیلے سے آپ نے خدا کے پاس آنا ہے، نسل کے وسیلے سے نہیں آنا۔ تو نسل کوئی چیز نہیں ہے خدا کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے چنا تھا کہ ان کی شکلیں بہت اچھی تھیں، ان کی مونچھیں براؤن کلر کی تھی، ان کے ناک بڑے لمبے تھے، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، بلو آئیز تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی اور وہ ڈیوٹی انہوں نے کی نہیں، تو پھر اسپیشل نیشن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں ابھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی بنیاد پر آپ آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہی مسیح یسوع اپنی خدمت کے دوران، ایون یوحنا بھی اپنی خدمت کے دوران ان کو باور کرا رہا تھا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسپیشل نیشن ہے، تو اس وجہ سے ہم تو بخشے ہیں۔ نو، عدالت ابراہیم کے گھر سے شروع ہوگی، اور مسیح کے پاس آنے کی جو بات ہے، خدا کی بادشاہت میں جو داخل ہونا، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اور ایمان، آپ کو پتا ہے کہ مسیح یسوع غیر اقوام میں جو ایمان دیکھتے تھے،
ہلکا سا بھی ایمان نظر آتا تھا تو اس ایمان کی تعریف بڑی کرتے تھے. اور میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں کہ ویسی تعریف کر دیتے کہ اس کا ایمان بہت بڑا ہے, اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی بہت مضبوط. لیکن مسیح یسوع کہتے تھے کہ یہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشل نیشن وہ تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی اقوام راندہ درگاہ ہے. اب بھی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک وہ اسپیشل نیشن ہے. اب کرسچن اسپیشل نیشن ہے, لیکن کرسچن کو بھی اس دوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ شاید ہم بچ جائیں گے, بخشے بخشائے ہیں. نہیں, وہ خدا کا ایک معیار ہے, ایمان کا ایک معیار ہے. اس ایمان کے معیار سے اگر ہم نیچے اتر جائیں گے پھر نہیں. اچھا پروفیسر صاحب, یہودیوں نے بھی انسانی روایات, مشنات, تالمود بنا رکھی تھیں, تو کیا یہ بھی ایک رکاوٹ تھی؟ جی یہ بھی رکاوٹ تھی, کیونکہ جو ہمارے پاس خدا کا کلام آیا نبیوں کی زبانی اور روح القدس کے وسیلے, وہ ڈائریکٹ انفارمیشن ہے. ہمارے لیے حجت وہ ہے, ہمارے لیے دلیل وہ ہے, ہمارے لیے وہ حکم خداوندی ہے جس کو ماننا ہے. لیکن یہودیوں نے کیا کی تھی کہ زبانی روایات ان کے پاس تھیں جن پر وہ بھروسہ کر رہے تھے, اور کسی بھی بات کے فیصلے کے لیے ان روایات کی طرف رجوع کرتے تھے. تو خدا نے اور یسوع مسیح نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے منادی کرنا, پہلی بات تو کرتے نہیں تھے منادی, اور اگر اسیری سے واپس آنے کے بعد تھوڑی بہت منادی کرنا شروع کی, اور وہ بھی کچھ ہی لوگ تھے جو منادی کر رہے تھے, تو منادی کر کے کیا کرتے تھے, ان کو یہ سکھاتے تھے کہ سبت میں آپ نے اتنے قدم چلنا ہے, اور آپ کی جوتی میں کیل نہیں ہونا چاہیے, اور آپ سیٹرڈے والے دن چراغ نہیں جلا سکتے, اور اتنے قدم آپ نے چلنا ہے, وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کیا کیا ان کو سکھا دیتے تھے. تو وہ ان کو لیگلزم, یہودیت سکھاتے تھے. ان کی کوشش تھی کہ کوئی کانورٹ اور نومرید ہو کے آتا تو اس کو یہودی بناؤ, لیکن وہ اس کو خدا کی جماعت کا بندہ نہیں بنا رہے تھے کہ خدائی عہد میں شامل کر کے تاکہ وہ خدا کے قوانین کو مانے اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے. وہ نہیں کرتے. اس لیے مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ تم نومرید بنانے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ تو کرتے ہو, لیکن جب ان کو نومرید بنا لیتے ہو تو ان کو اپنے سے دگنا جہنم کا سزاوار بنا دیتے ہو. ایک موقع پر مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں, کیونکہ انسانی احکام کی, انسانی روایات کی تعلیم دیتے ہیں, اور روایات سے خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہیں, خدا کے کلام کو ٹال دیتے ہیں. تو مسیح یسوع نے اپروو نہیں کیا ان کی اس کوشش کو کہ آپ جو روایات بنا رہے ہیں. تو یقیناً یہ روایات جو تھی یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب کرسچینٹی آئی ہے تو انہوں نے روایات پہ کام نہیں کیا, انہوں نے خدا کے کلام پہ اپنی بنیاد رکھی ہے, ایمان کی. صحیح. لیکن پروفیسر صاحب, سبت کو ماننا تو حکم خداوندی ہے, یسوع مسیح نے تو اس پہ بھی ان کی بہت لیدے کر دی. دیکھیں, بے شک یہ حکم ہے کہ سبت کو پاک ماننا, یہ درست بات ہے. تو مسیح یسوع نے لیدے نہیں کی تھی. دیکھیں مسیح یسوع ہر ایک جو چیز ہے جن کو یہودیوں نے غلط سمجھا اس کی کریکشن کر رہے تھے. ایکچولی ان حکموں کا یسوع مسیح ایکس رے کر کے بتا رہے تھے. ان کو منع کیا گیا کہ تو زنا نہ کرنا. نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تو نے کسی کو بری نظر سے دیکھا یا سوچ بھی لیا تو زنا کر لیا. تو وہ تو ان حکموں کا ایکس رے کر کے بتا رہے تھے. یہ بھی سمجھے کہ سبت کو پاک ماننا اس حکم کا ایکس رے کر کے بتا رہے تھے. 4-5 معجزات ایسے ہیں جو یسوع مسیح نے, میں سمجھتا ہوں, دانستہ سبت کے دن کیے تاکہ یہ مجھ سے سوال کریں اور میں ان کو سمجھاؤں. تو انہوں نے واقعی حرکت کی, انہوں نے کہا بھئی آپ نے تو سبت کو توڑ دیا. تو مسیح یسوع صحیح ان کو کہہ رہے تھے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا کسی کا جانور گر جائے کنویں میں, سبت کے دن تو نہیں نکالو گے؟ بالکل نکالیں گے. اور جو چیزیں خود ان کو سوٹ کرتی تھی وہ کر لیتے تھے سبت کے دن. کے 8ویں دن لکھا ہے ختنہ کرنا, تو اگر 8واں دن بچے کے لیے اس کی پیدائش کے بعد 8واں دن سبت کا ہے تو وہ ختنہ کر دیتے تھے. تو یہاں بھی تو سبت ٹوٹ رہا تھا نا. تو جو خود کو پسند تھا وہ کر لیتے تھے, لیکن ویسے بڑے لیگلسٹک
بنتے تھے کہ نہیں جی ہم تو بہت ثبت کو مانتے ہیں، اور وہی مسیح پہ اعتراض کر رہے تھے. تو اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسپرٹ یہ ہے ثبت کا دن پاک ماننا کہ آپ کام کریں، پورا ویک کام کریں، لیکن ایک دن ریسٹ ہونی چاہیے، اور اس ریسٹ کو آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ دن خدا کے لیے مخصوص ہے. اس میں آپ پرائرٹی آپ کس کو دیں؟ خدا کو دو، عبادت دیں. اور جو بات یسوع مسیح ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ سبت کے دن نیکی کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ پیسے کمانے کے لیے نہ کام شروع کر دیں کہ آپ ذاتی فائدے، لیکن نیکی کا کام کسی کی جان بچانی ہے تو ضرور آپ کر سکتے ہیں. اور تو اس طرح اس کی اسپرٹ سمجھنے کی ضرورت تھی. یہ یسوع مسیح ان کو باور کرانا چاہ رہے تھے. ٹاپک تو بہت وسیع ہے، لیکن پروفیسر صاحب میں وقت کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے آپ سے صرف آخری سوال پوچھوں گی کہ آپ مجھے یہ صرف بتائیں کہ مسیح یسوع نے سب سے بڑی رکاوٹ کون سی رکاوٹ کو جانا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے سوال میں سبت کے تعلق سے کہ یسوع مسیح نے جو خاص بات ان کو کہی تھی سمجھانے کو، وہ یہ تھی کہ سبت انسان کے لیے، نہ کہ انسان سبت کے لیے. بیک ٹو یور کویسچن، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، بہت ساری ہیں ویسے تو رکاوٹیں اور بھی ہیں، ابھی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. خدا اور انسان کے درمیان رکاوٹ تھی کہ ایک دیوار بن گئی تھی. تو سب سے بڑی رکاوٹ مسیح یسوع نے کفارہ دینے کے بعد اس رکاوٹ کو توڑ دیا تھا کہ اب خدا اور انسان گناہ آدم کی وجہ سے جو فاصلے تھے وہ ختم ہو گئے. اب آپ خدا کو براہ راست مل سکتے ہیں، اس کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں. اس رکاوٹ کو دور کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یسوع مسیح کے دیگر کارناموں کے ساتھ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا اور انسان کا ملاپ کر دیا. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے خواتین و حضرات کہ اس پروگرام میں آپ کے پچھلے پروگرام کے سوالات کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے. اپنے سوالات بھی ہمیں ارسال کرتے رہیے. ہم آنے والے پروگرامز میں اپنی ممکن کوشش کریں گے کہ ہم انہیں شامل کر سکیں. سچ بولیے، سچ کھوجیے، اور سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ جیسیکا سلویسٹر اور پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.